शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम नाजरीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम। माह शरीयत, मेहर तरीक़त, ताजदार गोलड़ा हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह गोलड़वी गिलानी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह को सफ़र मदीना के दौरान जो ईमान अफरोज़ वाक़या पेश आया, उसका ज़िक्र करते हुए हज़रत पीर साहब फरमाते हैं कि मदीना तैयबा के सफ़र के दौरान बामकाम वादिये हमरा डाकुओं के हमले की परेशानी की वजह से मजबूरन इशा की सुन्नतें मुझसे रह गईं। मौलवी मोहम्मद गाजी मदरसा सौलतिया में शुगले तालीम तदरीस छोड़कर हुस्ने ज़न के बिना पर बगर्ज़ खिदमत इस मुक़द्दस सफ़र में मेरे शरीक हुए थे। इन रफ़क़ा की मायत में मैं काफ़िले के एक तरफ सो गया। क्या देखता हूँ कि हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम स्याह अरबी जुब्बा ज़ेब तन फरमाए तशरीफ़ लाकर अपने जमाले बाकमाल से मुझे नई ज़िंदगी अता फरमाते हैं। ऐसा मालूम हुआ कि मैं एक मस्जिद में बहालत मुराकबा दो जानू बैठा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने करीब तशरीफ़ लाकर इरशाद फरमाया कि आले रसूल को सुन्नत तरक नहीं करना चाहिए। मैंने इसी हालत में आज जनाब की दो पिंडलियों को, जो रेशम से भी ज़्यादा लतीफ़ थीं, अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़कर नाला व फिगा करते हुए अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह कहना शुरू किया और आलम मदहोशी में रोते हुए अर्ज़ की कि हुजूर कौन हैं। जवाब में वही इरशाद हुआ कि आले रसूल को सुन्नत तर्क नहीं करना चाहिए। 3 बार यही सवालो जवाब होते रहे। तीसरी बार मेरे दिल में डाला गया कि आप निदाए या रसूल अल्लाह से मना नहीं फरमा रहे तो जाहिर है कि आप खुद आ हज़रत हैं। अगर कोई और बुजुर्ग होते तो इस कलमे से मना फरमाते। उस हुस्न जमाल बाकमाल के मुताल्लिक क्या कहूँ, उस ज़ौक़ो मस्ती व फैज़ान करम के बयान से ज़ुबान आजिज़ है और तहरीर लाचार। अलबत्ता बादा खारान इश्क व मोहब्बत के हलक में इन अशार से एक घूंट उस मुश्क की थैली से एक खुशगवार महक डालना मुनासिब मालूम होता है। वादिये हमरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पुरअनवार से मुशर्रफ होने वाले मज़कूरा वाक़े और वक्त दीदार तारी होने वाली कैफियत को याद करके एक मरतबा हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के जज्बात मचल गए। दिल को बेकरारी और आँखों से अश्कबारी होने लगी तो आपने अपने मशहूर नातिया कलाम में इसका इजहार इन अल्फाज में किया कि अज सिक मितरां दी वधेरी ये, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी ये, लो लो विच शौक चंगेरी ये, अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां, सुबहान अल्लाह माँ अजमला का, माँ अहसना का, माँ अकमला का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। इस ईमान अफरोज़ वाक़े से जहाँ हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के इश्क़ रसूल का पता चलता है, वहीं इत्तबाए शरीयत की अज़मत और रसूल कायनात सरवर मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल की अहमियत का अंदाज़ा भी होता है कि परेशानी के आलम में मजबूरन सुन्नतें छूटने पर भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को एहसास दिलाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लिहाजा हमें भी चाहिए कि रसूल अकरम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मजबूती से थामे रखें और किसी सूरत तर्क ना करें। हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बिन हज़रत मौलाना पीर सैयद नज़रुद्दीन शाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1275 हिजरी बामुताबिक 1859 ईस्वी बरोज़े पीर गोलड़ा शरीफ ज़िला रावलपिंडी में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब 25 वास्तों से हज़रत सैयदना गौसे आज़म और 36 वास्तों से हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। हज़रत पीर साहब की विलादत बासआदत की खुशखबरी का आपके ख़ानदान के बाज़ अफराद को पहले ही इल्म हो चुका था। ख़ासकर आपके वालिदैन और हज़रत पीर सैयद फ़ज़ल दीन, जो आपके वालिद के मामू और आपके शेख तरीक़त भी थे, पहले ही ये बात जानते थे कि इस घर में एक नूरानी चराग रोशन होने वाला है। नीज़ आपकी विलादत से चंद रोज़ पहले एक उम्र रसीदा मजदूब बुज़ुर्ग खानकाह में आकर मुकीम हो गए और अनकरीब पैदा होने वाले मकबूल खुदा की आमद और ज़ियारत का जिक्र करते थे। चुनाचे जब हज़रत की विलादत हुई
تو یہ مجذوب حرم سرائی کی دہلیز میں پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور رخصت ہو گئے۔ آپ کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے خانقاہ کے درس میں اور اردو فارسی کے لیے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ اس وقت آپ اس قدر چھوٹے تھے کہ خادم اٹھا کر لاتا اور لے جاتا تھا۔ جب امتحان کا دن آیا تو مدرسہ کے تمام طلباء کو راولپنڈی لے جایا گیا۔ اس وقت بھی آپ کو خادم نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ امتحان لینے والے نے سب سے پہلے آپ ہی سے سوال کیا، جس پر آپ نے فوراً صحیح جواب دے دیا۔ یہ دیکھ کر امتحان لینے والا حیران رہ گیا اور یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس قدر کم سن بچہ صحیح جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی تعلیم اچھی ہے اور تمام طلباء لائق ہیں۔ بچپن ہی میں حضرت پیر صاحب کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیا کرتے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے، حتیٰ کہ جب ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ کو پورا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ نیز قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کے والد حضرت مولانا پیر سید نظر دین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی، فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم کے لیے حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی کو مقرر فرمایا۔ ایک روز استاد صاحب نے پوچھا، بیٹا مطالعہ کر کے آتے ہو یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک لفظ مطالعہ کا صحیح مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ میں سمجھا کہ مطالعہ زبانی یاد کرنے کو کہتے ہیں، لہٰذا اگلے روز میں نے پورا سبق زبانی سنا دیا، جس پر استاد صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک مرتبہ پیر صاحب کے استاد محترم حضرت مولانا غلام محی الدین ہزاروی نے دوران سبق کتاب کے ایسے حصے کی عبارت یاد کر کے آنے کی ہدایت کی جو دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس قدر مٹ چکی تھی کہ پڑھی نہیں جا سکتی تھی۔ جب آپ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب میں موجود ہی نہیں اسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے، تو استاد صاحب نے غالباً آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی تصدیق کی غرض سے کہا کہ میں نہیں جانتا، اگر کل یہ عبارت یاد نہ ہوئی تو سزا ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آبادی سے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس دن بھی کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، کتاب کی دیمک زدہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا، مگر بے سود۔ آخرکار سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ اچانک درختوں کے پتوں میں ایک سبزی مائل عبارت نمودار ہوئی، جسے میں نے حفظ کر لیا اور اسی وقت جا کر وہ عبارت استاد صاحب کو سنا دی۔ انہوں نے کچھ شبہ کا اظہار کیا تو میں نے کہا کہ مجھے اس کے صحیح ہونے کا اس قدر یقین ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف بھی قبر سے نکل کر آ جائیں اور اسے غلط کہہ دیں تو میں ہرگز نہ مانوں گا۔ چنانچہ استاد صاحب اسی روز راولپنڈی گئے اور ایک مکمل نسخے سے جب میری سنائی ہوئی عبارت کو ملا کر دیکھا تو صحیح پا کر نہایت حیران ہوئے۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد حضرت پیر صاحب نے مولانا غلام محی الدین ہزاروی، مولانا محمد شفیع قریشی، استاذ الکل مولانا لطف اللہ علی گڑھی وغیرہ مشہور اساتذہ سے نحو، قافیہ، اصول، منطق، قطبی، معقول، ریاضی اور مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھیں۔ البتہ اکثر و بیشتر کتب وادی سونس کیسر ضلع خوشاب میں شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص حضرت مولانا سلطان محمود سیالوی سے پڑھی، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں حضرت اقدس خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے۔ نیز اس سے پہلے اپنے والد گرامی کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین قادری رزاقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافت حاصل تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دور طالب علمی ہی سے ریاضت و مجاہدات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ چنانچہ دوران تعلیم آپ کو گھر سے ماہانہ طور پر جو خرچ بھیجا جاتا آپ اسے غریب طلباء میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے۔ البتہ شدید بھوک کے عالم میں طلباء کا بچا ہوا کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ کے اس احسار، جود و سخا اور ریاضت و مجاہدے کو دیکھ کر وہاں کے تمام طلباء اور دیگر لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت و محبت گھر کر گئی۔
مولانا محبوب عالم ہزاروی، جو کہ سفر و حضر میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے مقرب خاص تھے، آپ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب یاد الہی میں رات جس پہلو پر بیٹھ جاتے، صبح صادق تک بے خودی کے عالم میں اسی پہلو پر بیٹھے رہتے اور ذرا برابر حرکت نہ کرتے، حتیٰ کہ موسم سرما کی طویل اور برفانی راتیں صرف ایک کمبل میں گزار دیتے۔ صبح کے وقت کمبل پر برف جمی ہوتی جسے اٹھ کر جھاڑ دیتے، نیز آپ کے اندر عشق الہی کی اس قدر حرارت و حدت ہوتی کہ تالاب کے جمے ہوئے پانی میں غسل فرماتے اور برف ہٹا ہٹا کر غوطہ لگاتے۔ عموماً عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے۔ مسلسل 2 زانوں بیٹھ کر مراقبہ کرنے کے باعث آپ کی رانیں جواب دے گئیں، جس کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ ایک ماہر طبیب نے روزانہ مالش اور عصر کی نماز کے بعد گھوڑ سواری کرنے کی تجویز دی، جس سے الحمدللہ کافی افاقہ ہوا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف خوف خدا اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے بزرگ تھے، بلکہ حقوق العباد کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ضلع خوشاب کی آبادی سے کچھ دور ایک ویران مسجد تھی، جس کے متعلق لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ مسجد آسیب زدہ اور جنات کا مسکن ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی شخص شام کے بعد ادھر کا رخ نہ کرتا تھا، لیکن حضرت پیر صاحب کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں جا کر اپنے وظائف و اوراد پڑھا کرتے تھے۔ البتہ اپنے اسباق اور درسی کتابوں کا مطالعہ وہاں سے واپس آ کر مدرسے میں کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے بعض وظائف بلند آواز میں پڑھنے ہوتے تھے، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری آواز دوسروں کے آرام و سکون میں خلل کا باعث ہو۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کے صاحب زادے کے پاؤں میں ورم آ گیا، جس پر باندھنے کے لیے حضرت پیر صاحب ارنڈ کے پتے ایک رومال میں لگ کر لا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے 2 بھیڑیوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک گدھی کو گھیر کر گرا لیا۔ قریب ہی اس گدھی کا بچہ بھی موجود تھا، جو اس خطرناک صورتحال میں بھی جان بچا کر بھاگنے کے بجائے بڑی بے چینی سے اپنی ماں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس گدھی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا، چنانچہ بے اختیار دوڑ کر وہاں پہنچے اور گدھی کو چھڑانے کی غرض سے رومال میں بندھے ہوئے پتے بھیڑیوں کے منہ پر مارنے لگے۔ چند کسان کچھ فاصلہ پر ہل چلا رہے تھے، انہوں نے چلا کر آپ کو روکنا چاہا اور بھاگ کر وہاں پہنچ گئے، مگر اس دوران بھیڑیے گدھی کو معمولی زخمی کر کے بھاگ چکے تھے۔ کسانوں نے آپ کو سمجھایا کہ جب درندہ شکار پر ہو تو اس کے اور اس کے شکار کے بیچ مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ انسان پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتا، اور ابھی تو آپ چھوٹے سے بچے ہیں، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے گدھی کے بچے کی حالت نہیں دیکھی گئی، جو ماں کی محبت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے اس کے ارد گرد ہی بھاگتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ذکر و شغل اور ارشاد مخلوق میں مصروف صرف رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ذکر و شغل اور ارشاد مخلوق میں وقت صرف فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر حجرہ شریف سے مسجد میں تشریف لاتے، امام کا انتظار فرماتے۔ جب کبھی امام صاحب بوجہ بارش یا بیماری کے نہ آ سکتے تو کسی دوسرے قابل امامت مخلص کو امام بنا لیتے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگا کرتے تھے، پھر ذکر جہر فرماتے اور 3-4 بار کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ دعا فرماتے، پھر دوبارہ ذکر و کلمہ شریف بالجہر فرما کر تیسری دفعہ دعا مانگا کرتے۔ اس کے بعد عادت مبارکہ تھی کہ 10 بجے تک اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ کبھی یہ شغل مسجد میں ہی ادا ہوتا اور کبھی حجرہ شریف میں۔ اس شغل کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں فرماتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا قدرتی روب ایسا تھا کہ کسی کو بے تکلف ہو کر گفتگو کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ تقریباً دن کے 11 بجے حجرے سے باہر دیوان خانے میں تشریف لاتے۔ اس وقت ہر شخص کو اپنے معروضات پیش کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس دوران ارشاد و تلقین کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور مخلصین سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہتا، تعویذ اور دم بھی جاری رہتے۔ بعض اوقات اسباق کا شغل بھی شروع ہو جاتا،
مثنوی شریف مولانا روم، فتوحات مکیہ، بخاری شریف وغیرہ مختلف کتابیں آپ کو اس مجلس میں پڑھاتے دیکھا گیا ہے۔ تقریباً 12:30 بجے حجرہ میں تشریف لے جاتے، کھانا کھا کر کیلولہ فرماتے، تقریباً 1 گھنٹے بعد اٹھ کر وضو کرتے اور اول وقت میں نماز ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ظہر کے بعد حجرہ شریف میں جا کر ذکر الہی میں مشغول رہتے، مگر اس وقت اگر کوئی آدمی کچھ عرض کرنا چاہتا تو اسے اجازت ہوتی تھی، بلکہ بعض دفعہ مخصوص لوگوں کی مختصر سی خاص مجلس بھی منعقد ہوتی۔ پھر اسی وضو سے نماز عصر ادا فرماتے۔ عصر کے بعد اپنے سامنے ختم شریف خواجگان چشتیہ و قادریہ پڑھواتے اور ایصال ثواب کے بعد مسجد سے نکل کر کبھی حجرہ میں چلے جاتے اور کبھی گھوڑے پر سوار ہو کر 3-4 میل دور بستی میر آبادیہ تشریف لے جاتے اور کبھی اس سے آگے نماز مغرب اور نماز عشاء باہر ہی ادا کرتے اور وہیں ذکر و شغل جاری رہتا۔ کافی رات گئے واپس آ کر کھانا تناول فرماتے اور سو جاتے۔ تہائی رات باقی رہے پھر بیدار ہو کر تہجد کی تیاری فرماتے اور وضو کے بعد سبز چائے نوش فرماتے۔ ایک انگریز افسر راولپنڈی میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوا جو پہلے فوج میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے دیہاتی دورہ کے سلسلہ میں گولڑا شریف کے قریب کیمپ لگوایا۔ اسے توقع تھی کہ پیر صاحب ملاقات کے لیے آئیں گے، مگر آپ نہ گئے۔ آخر اس نے دربار شریف کے بالکل قریب کیمپ لگوایا اور مقیم ہوا۔ ملک گلاب خان اور دیگر نیاز مندوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مقامی افسر ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ عصر کے بعد جب سواری کی غرض سے تشریف لے جائیں تو کچھ دیر توقف فرما کر ڈپٹی کمشنر سے ملتے جائیں، مگر آپ نے اس روز سواری کے وقت کیمپ کا راستہ ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے واپس راولپنڈی پہنچ کر حضرت کی طرف ایک چٹھی بھیجی کہ آپ بروز سوموار 3 بجے میری کوٹھی پر آ کر مجھ سے ملیں۔ حضرت نے اس چٹھی کے پیچھے لکھا کہ ملاقات کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجھے آپ سے کوئی کام ہو، سو مجھے تو آپ سے کوئی کام نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کو میرے یہاں آنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ ضرورت مند کو ہی جانا پڑتا ہے۔ ایک غیر ضرورت مند کو حاضری کا حکم دینے کے معاملے میں آپ کو دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ قاضی سراج الدین بیرسٹر اس زمانہ میں سرکاری وکیل تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے انہیں مشورہ کے لیے بلایا۔ قاضی صاحب نے سمجھایا کہ آپ ایسے شخص سے الجھنا چاہتے ہیں جو خدا کے سوا دنیا و ما فیہا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ بات ڈپٹی کمشنر کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے حضرت پیر صاحب کو اطلاع بھجوائی کہ میں خود ملاقات کے لیے آؤں گا۔ چنانچہ تیسرے چوتھے روز اپنی بیوی اور لڑکی کے ساتھ آیا۔ ملاقات پر حضرت پیر صاحب نے ڈپٹی کمشنر سے ہاتھ ملایا، مگر جب میم صاحب نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ شاید میں بہت گناہ گار ہوں، اس لیے پیر صاحب نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہا۔ ڈپٹی کمشنر نے ان الفاظ کی ترجمانی حضرت سے کی تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ مذہب اسلام میں غیر عورتوں سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں۔ دوران گفتگو ڈپٹی کمشنر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی جاگیر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک حضرت غوث پاک کی جاگیر ہے جو میرے جد امجد ہیں، اور یہ سارا ملک ہمیں جاگیر میں ملا ہوا ہے۔ لڑکی نے حضرت کے ہاتھ میں تسبیح کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اس پر میں اپنے مالک کا نام لیتا ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کا مالک آپ کو تنخواہ کیا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کی طرح تنخواہ مقرر نہیں، بلکہ میرا مالک میری تمام ضروریات کے مطابق عطا کرتا ہے، بلکہ بے حد و حساب دیتا ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگی کیا آپ جو کچھ اپنے خدا سے مانگیں وہ آپ کو دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو تو عطا فرماتا ہے، اور اگر اس میں ہمارا نقصان ہو تو نہیں دیتا۔ جیسے بچہ روٹی کو ہاتھ مارتا ہے مگر ماں اسے دودھ دیتی ہے، کیونکہ بچے کا معدہ روٹی کو ہضم نہیں کر سکتا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا اور بارش کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، لہٰذا لڑکی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو آپ بارش کے لیے دعا کریں، کیونکہ آج کل بارش ہمارے لیے مفید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اس کی اس عقل مندی پر مسکرائے اور فرمایا ہم دعا کرتے ہیں، اگر بارش مفید ہے تو ہو جائے گی۔ پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے بارش کے لیے دعا کرائی اور ساتھ ہی خود بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ چنانچہ اسی روز بارش ہو گئی۔
حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں تعلیم حاصل کی وہاں کے تمام لوگوں کا آپ بے حد احترام فرماتے تھے۔ اساتذہ کی اولاد کے احترام کی تو حد ہی نہ تھی۔ انگا کے استاذ حافظ سلطان محمود سیالوی کے صاحبزادہ مولانا شمس الدین صاحب کو آپ خود بخاری شریف پڑھایا کرتے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی تعزیت کے لیے انگا تشریف لے جا کر وہاں اپنے خرچ سے وسیع پیمانے پر کھانا پکوا کر تقسیم فرمایا۔ اس کے بعد پوری زندگی ان کے سارے کنبے کی خبرگیری فرماتے رہے۔ انگا کا کوئی آدمی ملنے آتا تو اس کا خاص خیال فرماتے، بلکہ وادی سون کا پورا علاقہ حافظ سلطان محمود صاحب کی وجہ سے حضرت کے نزدیک قابل احترام ہو گیا تھا۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی بہت کرم نوازیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً خلق خدا آپ کے کمالات اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوتی رہتی تھی۔ خوشاب کے رہنے والے ایک شاہ صاحب دونوں پاؤں سے اپاہج و مفلوج تھے۔ جب گولڑا شریف آئے اور کچھ عرصہ حضرت پیر صاحب سے دوا اور دم کراتے رہے، وہ مسجد کے سامنے پڑے رہتے تھے۔ آپ نماز کو جاتے ہوئے انہیں اکثر دم دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان سید زادے سے فرمایا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ فی الحال گھر چلے جائیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ کافی عرصے بعد سیال شریف کے سفر میں خوشاب کے ریلوے اسٹیشن پر آپ نے انہیں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا، آئیے شاہ صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جب ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، حیرت انگیز طور پر شاہ صاحب اسی وقت سب لوگوں کے سامنے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنے پیروں پر چل کر شہر چل دیے۔ خان بہادر غلام رسول خان ایک بار گولڑا شریف حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں بغداد شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بغداد والوں کی مہربانی ہو تو یہاں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ خان صاحب اسی وقت جاگتی آنکھوں سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ کی خدمت میں سید صدیق شاہ صاحب نے عرض کیا کہ گاؤں میں بہت سارا روپیہ خرچ کر کے کنواں کھدوایا گیا ہے، جس کا پانی بہت کھارا ہے۔ لوگ بہت دور ایک پہاڑی چشمہ سے میٹھا پانی لاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پانی دم کر کے دیا، جس کے ڈالنے سے الحمدللہ کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو گیا، اور آج تک لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت پیر صاحب کے پاس پشاور میں ایک شخص اپنے 14 سالہ بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ تقریباً 6 مہینے پہلے یہ ایک وادی میں بکریاں چرانے گیا تھا، واپس آیا تو زبان بند تھی اور آج تک بات نہیں کر سکا۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا، لڑکا کیا تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے فوراً اس کی زبان ٹھیک ہو گئی اور اس نے جواب دیا، جی ہاں میرا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اب بات کیا کرنا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1307 ہجری بامطابق 1890 عیسوی میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ کے علم و فضل سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت پیر صاحب چاہتے تھے کہ حرمین طیبین ہی میں قیام کیا جائے، مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باتاکید مراجعت واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہندوستان میں عنقریب فتنہ برپا ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اپنے ملک ہندوستان واپس چلے جائیں، کیونکہ بالفرض آپ ہند میں خاموش ہو کر بیٹھ بھی جائیں تو پھر بھی وہ فتنہ ترقی نہ کر سکے گا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس میں حضرت حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی روح سے مرزا قادیانی کے فتنہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کی مسائے جمیلہ نے فتنہ قادیانیت کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ نے 1317 ہجری بامطابق 1899 عیسوی میں شمس الہدایہ نامی کتاب لکھ کر حیات مسیح پر زبردست دلائل قائم کیے۔ مرزا قادیانی ان دلائل کا جواب تو نہ دے سکا، البتہ مناظرے کا چیلنج کر دیا۔ 20 جولائی 1900 عیسوی کی تاریخ مناظرہ کے لیے طے پائی۔ چنانچہ مقررہ تاریخ کو حضرت پیر صاحب اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت بادشاہی مسجد لاہور پہنچ گئی، لیکن مرزا قادیانی کو سامنے آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ ماہ صفر المظفر میں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زکام اور میادی بخار کا عارضہ لاحق ہوا۔
آخر 3 روز یہ کیفیت رہی کہ بار بار دست حق دعا کے لیے اٹھاتے اور کبھی چہرے مبارک تک تو کبھی پیشانی تک اٹھاتے، کبھی نیاز مندوں کی اصرار پر چشم حق وا فرماتے۔ بالآخر بروز ہفتہ 29 صفر المظفر 1356 ہجری بامطابق 11 مئی 1937 عیسوی بروز بدھ صبح کے وقت داہنے ہاتھ کی نبض رک رک کر چلتی تھی اور بائیں ہاتھ کی نبض حسب معمول جاری تھی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ذات شریف اللہ ایک دفعہ ہی آہستہ مگر ایسی طویل اور عمیق آواز میں شوق زبان اور قلب عرفان سے ادا فرمایا کہ اس کی گونج آپ کے دماغی آلی سے قدم مبارک کے ناخنوں تک سارے بدن اطہر میں رگ و ریشہ اور سینہ مجلہ کی وسیع گھاٹیوں میں پھیل گئی اور کچھ ہی دیر میں آپ وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار فائز الانوار گولڑا شریف ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں موجود ہے، جہاں پریشان حال لوگ اور دیگر عقیدت مند حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ خاص کر 29 صفر المظفر کو آپ کے عرص مبارک کے موقع پر عقیدت مندوں کا ہجوم قابل دید ہوتا ہے اور نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ آپ کا عرص مبارک منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔